नून के रहनुमाओं को निशाना बनाया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों की जानिब से कि ये सारा कुछ हुआ क्यों है। हमारे मुल्क के वजीर आजम ने माशाल्लाह अपनी पूरी सियासत में इन्होंने एक पूरी जनरेशन के अंदर जो है ना इस किस्म के भेड़िए पैदा कर दिए। मेरे कप्तान की माशाल्लाह स्पीचेस, ये जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं इनकी शलवारें गीली हो रही हैं। इनके पिट्ठू मीडिया एंकर्स और इनके पिट्ठू चैनल जो बैठ के भाषण देते हैं, कमाल कर दिया इमरान खान साहब ने, क्या जबान इस्तेमाल की है, धो के रख दिया इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूंगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, आज का जो ये वीलॉग है ये इस्लामाबाद में जो एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया है जिसमें मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को निशाना बनाया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों की जानिब से, उसकी मैंने ज़रा बैकग्राउंड तफसीलात निकाली हैं और मैं अब आपको बताने लगा हूं कि एक्चुअली इसका जिम्मेदार कौन है। ये आपको जो वर्कर शर्कर नजर आए हैं ना, ये इसके जिम्मेदार नहीं है। मैं बिल्कुल इनके ऊपर इल्ज़ाम नहीं डालूंगा और मैं आपको जो पीछे सब कुछ हुआ है मैं आपको उसकी तफसीलात बताऊंगा क्योंकि मैंने काफ़ी डिटेल इसकी निकलवाई है। अच्छा, 3-4 झूठ बोले जा रहे हैं, जाहिर बात है अपने इस वीलॉग के जरिए इनके झूठों को ज़रा सीधा करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ज़रा आपको पहले असल कहानी बता दें कि हुआ क्या है। मुस्लिम लीग नून के लोग जो हैं ये पार्लियामेंट लॉजेस के बिल्कुल सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अच्छा, पार्लियामेंट लॉजेस जो है वो बिल्कुल पार्लियामेंट के सामने हैं, बिल्कुल पार्लियामेंट के सामने, डी चौक के बिल्कुल साथ। पार्लियामेंट लॉजेस से बाहर आके ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अब मैं आपको इसकी भी वजह बताता हूं कि जी ये क्यों कर रहे थे। ये पीटीआई के चंद लोग जो है ना बार बार ट्विटर के ऊपर और हर जगह एक झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि आपको जरूरत क्यों थी वहां पे आने की, आपको नहीं आना चाहिए था वहां पे, जब आपको पता था कि वर्कर जो है वहां पे एहतजाज कर रहे हैं। दो बातें, पहली बात तो ये कि ये लोग डी चौक में नहीं थे, ये पार्लियामेंट लॉजेस के बाहर थे, वहीं पे मीडिया टॉक कर रहे थे, वहीं पे सारे सहाफी मौजूद थे। ये हर दफा वहीं पे मीडिया टॉक करते हैं। ये इसलिए बाहर जाके मीडिया टॉक कर रहे थे कि डिप्टी स्पीकर ने इस बात की इजाजत नहीं दी हुई कि मीडिया जो है वो पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर जाए, वरना ये पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर बैठ के भी ये मीडिया टॉक कर सकते थे। ये करते रहे हैं पहले मीडिया टॉक पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर, लेकिन डिप्टी स्पीकर साहब की वजह से उन्होंने मना किया हुआ था, जिसकी वजह से इनको बाहर आके बात करनी पड़ी। एक बात। अब दूसरी बात, इन्होंने फरमाया कि जी ये डी चौक के ऊपर आपको पता था कि वर्कर जो है वहां पे जमा है तो आपको नहीं करना चाहिए था। पहली बात तो ये कि डी चौक और पार्लियामेंट लॉजेस के बाहर जिस जगह पे प्रेस टॉक हो रही थी इसमें काफी फासला है, ठीक है। दूसरी बात ये कि पुलिस वहां पे मौजूद थी, रेंजर्स वहां पे मौजूद थी, इन सबकी मौजूदगी के अंदर ये सब कुछ हुआ है। तीसरी बात, जब ये मीडिया टॉक हो रही थी, जब मुस्लिम लीग नून के ये सारे रहनुमा वहां पे मीडिया टॉक कर रहे थे तो पीटीआई के लोग नजर आए हैं वहां पे पहुंचते हुए, ये चल के आए हैं उस जगह के ऊपर, ये कोई उनके बीच में जाके नहीं खड़े हो गए थे। ये झूठ बोल रहे हैं, ये जितने तहरीक इंसाफ के लोग हैं, ये उनके चमचे एंकर जो बैठे हुए हैं, ये झूठ बोल रहे हैं कि जी ये मुस्लिम लीग नून के लोग जो हैं उनके बीच में जाके खड़े हो गए। इनके बीच में जाके खड़े नहीं हुए, ये झूठ मत बोले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर उठ के आए हैं, उन रहनुमाओं के पीछे आके खड़े हो गए और ये नजर भी आ रहा है। मीडिया टॉक चल रही है, सब कुछ हो रहा है, ये पीछे प्ले कार्ड्स वगैरह लेके खड़े हो गए। ये सारी तस्वीरें आपके सामने है, मैं कोई आपको हैरानकुन बात नहीं बता रहा। ये वहां आके खड़े हो गए और वहां पे आके इन्होंने नारेबाजी करना शुरू कर दी। लेकिन जाहिर बात है मुस्लिम लीग नून के लोग जो हैं वो अपनी मीडिया टॉक कर रहे थे, वो उसी तरह मीडिया टॉक करते रहे। उसके बाद जब मीडिया टॉक उनकी खत्म हुई तो ये लोग चल के दोबारा पार्लियामेंट लॉजेस की तरफ आना शुरू हो गए। अब बहुत मुझे अफसोस के साथ एक बात बतानी पड़ रही है, मैं बताना तो नहीं चाहता था लेकिन मैं शेयर कर देता हूं। मरियम औरंगजेब साहिबा जो हैं वो वहीं पे खड़ी हुई थी। मरियम औरंगजेब साहिबा जो है वो बहुत आहिस्ता चलती हैं, बड़ा स्लो चलती हैं, तो वो बाकी लोगों से जरा पीछे रह गई। तो उस मौके के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये जितने जाहिल वर्कर थे, इन्होंने आके उनको घेर लिया, इन्होंने आके उनको घेरा और उनके साथ बदतमीजी शुरू की और गंदी गंदी गालियां देना शुरू की, ठीक है। हमारे माशरे के अंदर अभी भी कोई औरत जो सड़क के ऊपर खड़ी हो या बाजार के अंदर खड़ी हो, कोई मर्द आके जब उसके साथ बदतमीजी करता है ना तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है उसके 40-50 भाई वहां पे बन जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद ऐसा फेंटा चाड़ते हैं ना अगले को कि उसको लग पता जाता है। और ये इतने बगैरत हैं, इनको ये शर्म नहीं आती कि अभी 2 दिन के बाद आलमी दिन मनाया जा रहा है औरतों का, उससे 2 दिन पहले आप मरियम औरंगजेब के साथ ये हरकत करते हैं। वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक वर्कर ने मरियम औरंगजेब को ठुड्डा मारने की कोशिश की,
لات مارنے کی کوشش کی، جس کے اوپر وہاں پہ مصدق ملک، شاہد خاقان عباسی اور یہ جتنے ان کے مرد رہنما موجود تھے، انہوں نے پھر آگے سے ریاکٹ کیا۔ اب وجہ کیا ہے، میں اب آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ مصدق ملک صاحب جو ہے نا، میں ان کو جتنا جانتا ہوں، پوری نون لیگ کے اندر اس سے ڈیسنٹ آدمی کوئی نہیں ہے، یقین کریں۔ میں بالکل آپ کو، کیونکہ میں جتنی دیر مجھے صحافت میں ہو گئی اور میں جتنا ان کو جانتا ہوں، یہ اتنا ڈیسنٹ آدمی ہے، یہ اتنا ڈیسنٹ آدمی ہے۔ میں نے بڑے سخت غصے بھری باتیں جو ہیں میں نے بڑی نون لیگ کے لوگوں سے سنی ہوں گی، طلال چودھری ہو گئے، عابد شیر علی ہو گئے، اس قسم کے اور ان کے اینکرز ہیں جو بڑے ان کے رہنما ہیں، جو اس طرح کی بڑی تند و تیز قسم کی اور سخت زبان استعمال کرتے ہیں۔ لیکن مصدق ملک ایک ایسا آدمی ہے، یہ کبھی بھی غصے میں نہیں آتا، یہ کبھی بھی کسی سے اونچی آواز تک میں بات نہیں کرتا۔ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ ان کے ٹاک شوز دیکھ لیں، آپ ان کے خطابات دیکھ لیں، میڈیا ٹاکس دیکھ لیں، یہ کبھی نہ کوئی گری ہوئی بات کریں گے، نہ کوئی گھٹیا بات کریں گے، نہ کوئی ایسی بات کریں گے۔ لیکن میرے بھائی، جب آپ کے سامنے بھی جو ہے ایک ایسی عورت جس کو آپ بہن کہتے ہو، اور اس کے ساتھ یہ لونڈے لپاڑے، یہ غنڈے بدماش اس طرح کی حرکت کریں گے نا، تو پھر آگے سے آپ کو ریاکٹ کرنا پڑے گا، آگے سے آپ کو ریاکٹ کرنا پڑے گا۔ اور کوئی بھی ہوتا تو وہ اسی طرح ریاکٹ کرتا۔ افسوس تو مجھے اس بات کا ہے کہ یہ شخص جس نے دراصل میں یہ ساری حرکتیں کی، یہ ان کے ہاتھ سے بچ گیا۔ کاش ان کو پکڑ لیتا، کاش یقین کریں اس کو پکڑ لیتا، اور یہ پکڑ کے اس کو لے جاتے اندر پارلیمنٹ لاجز میں، اور پھر اس کو کرتے پولیس کے حوالے، تاکہ وہ اس کی چھتر پریڈ کرتی اور اس کو کرتی سیدھا۔ اب آئیے، یہ سارا کچھ ایکچولی ہوا کیوں ہے؟ ساری بات ہے، اب سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ سارا کچھ ہوا کیوں ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ جو سوچ ہوتی ہے نا، سوچ اگر یہ گندی ہو جائے نا، تو آپ چاہے جو مرضی کر لیں، اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، یقین کریں۔ یہ 13 14 15 16 سال کے لونڈے لپاڑے جو ہیں نا، ان کا جب دماغ اگر خراب ہو جائے اور ان کو اچھے برے کی تمیز نہ ہو، نہ یہ پھر گھر میں اپنے باپ سے اسی طرح بات کر سکتے ہیں، نہ یہ اپنی بہن کی عزت کر سکتے ہیں، نہ یہ معاشرے میں پھر رہنے کے لائق ہوتے ہیں۔ ان کے بہت بہتر طریقہ ان کو شہر سے اٹھا کے نہ کہیں باہر شہر بدر کر دیا جائے۔ ہمارے یہاں پہ ہوا کیا ہے کہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم نے ماشاءاللہ اپنی پوری سیاست میں ایسی گندی، ایسی گھٹیا زبان استعمال کی ہے، اگر آپ ان کے پچھلے 10 11 12 سال کا سیاسی کریئر اٹھا کے دیکھ لیں، کہ انہوں نے ایک پوری جنریشن کے اندر جو ہے نا اس قسم کے بھیڑیے پیدا کر دیے ہیں۔ یہ بھیڑیے نہ کسی کی عزت کر سکتے ہیں، یہ بھیڑیے نہ تو تمیز سے بات کر سکتے ہیں، یہ آپ ان سے اختلاف کریں گے، یہ آپ کو گندی گالیاں دیں گے، یہ آپ کو لفافہ کہیں گے، یہ آپ کو ہر ان کے منہ میں جو لفظ آئے گا نا، یہ آپ کو بول دیں گے۔ اور تو اور ان کے اگر سگے ماں باپ بھی اگر ان سے اختلاف کریں گے نا، یہ اس کو بھی پڑھ جائیں گے، یہ ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ایسی پود انہوں نے کریٹ کر دی ہے، اور یہ پود اب پاکستان میں رہے گی، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کیونکہ یہ جو ٹین ایجرز ہوتے ہیں نا، یہ 14 15 16 17 18 19 20 سال کے جو لونڈے لپاڑے ہوتے ہیں، ان کے دماغ کے اندر اگر یہ گندگی ایک دفعہ انسٹال ہو گئی ہے نا، یہ سافٹ ویئر انسٹال ہو گیا ہے، تو یہ اب اگلے جب تک یہ زندہ ہیں، ان کی زبان سے یہ گالی نہیں جائے گی۔ یہ ہر بات کے اوپر گالی دیں گے، آپ ان سے اختلاف کریں گے، یا آپ کو پڑ جائیں گے، یا آپ کے اوپر ہاتھ اٹھا دیں گے۔ آپ شکر کریں کہ ابھی تک یہ نہیں ہوا کہ انہوں نے ایک آدھے نے کسی کو گولی مار دی ہو، ورنہ یقین کریں یہ بھی کر سکتے ہیں۔ کبھی آپ کو یقین نہ آئے تو ذرا سوشل میڈیا پہ نا یہ بڑے بڑے جو رہنما ہیں اپوزیشن کے، نون لیگ کے، پیپلز پارٹی کے، ان کے ٹویٹس کے نیچے ذرا کامنٹس دیکھے جا کے۔ ایسے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہاں تک کہا کہ اللہ کرے تم مر جاؤ، تم تو زندہ رہنا ہی نہیں چاہیے، تمہیں تو قتل کر دینا چاہیے، ایسی ایسی باتیں تک یہ لوگ کر چکے ہیں۔ اور میں اب آپ کو پوری ایک ہسٹری بتاتا ہوں، میں نے نکالا ہوا ہے ان کی پوری ہسٹری۔ آپ کو یاد ہے 2014 کے اندر جب دھرنا دیا جا رہا تھا اسلام آباد میں، تو جیو کے دفتر کے اوپر حملہ ہوا تھا، پاکستان تحریک انصاف کے ورکر تھے، اور کوئی نہیں تھے جنہوں نے کیا تھا۔ ایک دفعہ وہاں پہ جیو کی ایک اینکر ہیں ثنا مرزا، وہ رپورٹنگ کر رہی تھیں، اور وہ DSNG وین کے اوپر کھڑی ہوئی تھیں، ان کے ارد گرد یہی پاکستان تحریک انصاف کے ورکر آ کے کھڑے ہو گئے تھے اور وہاں پہ نعرے بازی کرنی شروع کر دی تھی۔ اس اینکر کے آنسو نکل آئے تھے وہاں پہ۔ یہ ایک گھٹیا حرکت ہوئی تھی۔ PTV کے اوپر حملہ، انہوں نے PTV کو بھی نہیں بخشا، انہوں نے PTV یعنی کہ جو اسٹیٹ ٹیلی ویژن ہے اس کے اوپر تک حملہ کیا، یہ بھی اور ڈاکٹر طاہر القادری کے جو ورکر تھے، دونوں نے مل کے کیا۔ اب اس سے یہ لوگ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میرے کپتان کی ماشاءاللہ سپیچز، یہ جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی شلواریں گیلی ہو رہی ہیں، اندر خواتین بھی تھی اسی پارلیمنٹ کے اندر۔ آپ کو تو شاید کسی مرد یا عورت میں تفریق کر کے عزت کرنا نہیں آتا، لیکن اسی پارلیمنٹ کے اندر چند خواتین بھی بیٹھی ہوئی تھیں جن کے حوالے سے آپ نے یہ الفاظ استعمال کیے تھے۔
اور اس کے بعد آپ کی پارٹی کے اندر ماشاءاللہ جس قسم کے لوگوں کو آپ نے پروان چڑھایا ہوا ہے، فیاض الحسن چوہان ہو یا شہباز گل ہو، آپ نے پروموٹ کیا ہے نا ان کو، کیونکہ ماشاءاللہ زبان کے تو یہ نہایت ہی کمال رکھتے ہیں نا اس کے اوپر کہ اپوزیشن کے حوالے سے آپ نے کیا گفتگو کرنی ہے، کیا گندی گفتگو کرنی ہے. شہباز گل صاحب بائی دا وے آج کل پنجاب میں خاتون کو بڑا پروموٹ کر رہے ہیں. جی ہاں، وہ ایک ایم پی اے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کی وائف ہیں. ان کو آج کل میڈیا کے اندر بڑا پروموٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ماشاءاللہ ان کی زبان بھی جو ہے وہ دن بدن گندی ہوتی جا رہی ہے. وہ بھی ٹاک شوز کے اندر جو ہے نا اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کی خاطر. اب یہ وجہ کیا ہے، یہ کیوں یہ زبان استعمال کی جاتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اوپر جو ہے نا، اوپر اس کے بارے میں بڑی تعریف ہوتی ہے. آہا کیا اڑا کے رکھا ہے تم نے اس کو دھو کے رکھ دیا، تم نے اس کے دانت کھٹے کر دیے، اس کو تم نے کہیں کا نہیں چھوڑا. یہ سوشل میڈیا پہ پلنے والا یہ گند ہے جو دراصل میں اس پارٹی نے شروع کیا ہے، اور کوئی نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف، صرف ایک پارٹی پاکستان تحریک انصاف. اب لیکن اس بیماری نے اب دوسری پارٹیوں کے اندر بھی اپنی جگہ بنا لی، چاہے نون لیگ ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، اور جماعتیں ہوں. لیکن سٹارٹ اس کا جو صحرا جاتا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو جاتا ہے. خواتین صحافیوں نے باقاعدہ طور پر شکایت لگائی ان کے حوالے سے، پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے. سینٹ کے اندر جو ہے اس کی ہیئرنگ ہوئی. اس کے بعد انٹرنیشنل جو جرنلسٹ کی آرگنائزیشن ہے انہوں نے کنڈیم کیا کہ شہباز گل جو ہیں وہ ان خواتین کو ہراس کرتے ہیں اور ان کے حوالے سے جو ہے وہ اس قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں. یہ سارا کا سارا کچھ جو ہے وہ اسٹیٹ لیول کے اوپر ہو رہا ہے، اسٹیٹ لیول کے اوپر، پاکستان کے لیول کے اوپر، حکومتی لیول کے اوپر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اس کے بعد اپنے اپوزیشن کے رہنماؤں کو غدار کہنا. آپ کو پتہ ہے یہ غدار کتنا ایک بھاری لفظ ہے؟ غدار اور کافر یہ دو لفظ ایسے لفظ ہیں کہ اگر یہ آپ کسی کے سافٹ ویئر کے اندر ڈال دیں نا تو پھر اگلا اس کو قتل کرنے کے حوالے سے بھی جو ہے پیچھے نہیں ہٹتا. وہ کہتا ہے یہ جائز ہے، میں نے کسی غدار کو مارا ہے تو جائز ہے، میں نے کسی کافر کو مارا ہے تو جائز ہے. یہ غداری کا جو منجن ہے یہ بھی عمران خان صاحب نے ہی پروموٹ کیا ہے، صرف ایک شخص عمران خان صاحب. اس کے بعد ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈز چلانا، بیہودہ گھٹیا گندے ٹرینڈز چلانا، اپوزیشن کی رہنماؤں مریم نواز کے حوالے سے، خواتین جرنلسٹ کے حوالے سے، اپوزیشن کے رہنماؤں کے حوالے سے. پاکستان تحریک انصاف، وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے ہی فالوورز ہیں. اور اس میں جہانگیر ترین کا پورا ایک میڈیا سیل ہوتا تھا جو یہ کام کیا کرتا تھا. بابر بن عطا اس کے کرتے درتا تھے. ویسے تو وہ جہانگیر ترین کے پی اے تھے، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر جو سارے سیل بنائے گئے تھے اس کی سربراہی بھی وہ کرتے تھے. فرحان ورک جیسا بندہ جس کا اکاؤنٹ ٹویٹر نے بین کیا ہے، وہ سنا ہے آج کل پھر واپس آ گیا. کتنی دفعہ اس کا اکاؤنٹ جو ہے وہ بین ہو چکا ہے، لیکن وہی ایک شخص یہ گندگیاں پھیلانے والا. خواتین رہنماؤں میں مریم نواز، محترمہ بینظیر بھٹو، مریم اورنگزیب، کسی کو نہیں چھوڑا انہوں نے، کسی کو نہیں چھوڑا. کوئی تمیز نہیں کہ ہم ایک عورت کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اختلاف ہے ہمیں بہت، 100 دفعہ اختلاف ہے. مجھے مریم نواز سے بہت اختلاف ہے، محترمہ بینظیر بھٹو سے اختلاف ہے، مریم اورنگزیب سے بہت اختلاف ہے. لیکن بھائی زبان تو سیدھی رکھ لے اپنی. زبان جب کھولتے ہو تو کیا وہ بغیر گالی کے اختلاف نہیں ہو سکتا تم لوگوں سے؟ اس کے بعد جو ایک سب سے بڑی ذمہ داری ہے، میں آج بولنے لگا ہوں اس بات کو، جو سب سے بڑی ذمہ داری آتی ہے وہ ان کے پٹھو میڈیا اینکرز اور ان کے پٹھو چینل جو ان کے برے کو بھی صحیح کر کے دکھاتے ہیں. یہ جو ان کے نام نہاد قسم کے تجزیہ کار بیٹھے ہوئے ہیں نا، جو بیٹھ کے بھاشن دیتے ہیں، کمال کر دیا، کمال کر دیا عمران خان صاحب نے، کیا زبان استعمال کی ہے، دھو کے رکھ دیا انہوں نے. یہ بھی دماغ خراب کرتے ہیں اس یوتھ کا. اور یہ جو ان کے ورکر، اچھا اب ہوتا کیا ہے، جب آپ اگر ایک ہلکی گالی دیتے ہیں نا تو پھر ورکر یہ سمجھتا ہے کہ اب میرے لیے دروازہ کھل گیا. آپ نے ایک چھوٹی گالی دی، ورکر ماں کی گالی دے گا، بہن کی گالی دے گا، ہر وہ گالی دے گا جو اس کے منہ میں آئے گی، کیونکہ وہ کہے گا کہ میرے تو لیڈر نے کہہ دیا. اس کے علاوہ ان کے سوشل میڈیا کے گدھ جو یوٹیوب کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹویٹر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے ہر غلط کو جو ہے وہ صحیح کر کے دکھاتے ہیں، چاہے جو مرضی ہو جائے. انہوں نے ہر چیز کو ٹوسٹ کرنا ہے، انہوں نے کہنا نہیں یہ تو بہت اچھا کیا انہوں نے، بالکل ٹھیک کیا، ان کی ایسی کی تیسی، کمال کر دیا تم نے، لیکن کنڈیم نہیں کریں گے. تو اس پوری جنریشن کو بیڑا غرق کرنے والے، اس پوری جنریشن کے اندر یہ اپنے گدھ بٹھانے والے، یہ بے شرم بٹھانے والے صرف ایک شخص ہے جو اس کا ذمہ دار ہے، اور وہ ہے عمران خان صاحب اور اپنی پاکستان تحریک انصاف کے ذریعے جو آپ نے اپنی آئیڈیالوجی پھیلائی ہے، اور کوئی نہیں ہے. لیکن میں ڈرتا اس دن سے ہوں، مجھے خوف آتا ہے اس دن سے
کہ جب آپ کی خواتین کے ساتھ، آپ کے رہنماؤں کے ساتھ جب یہ سلوک ہوگا نا، اور ہم کوشش کریں گے ان کو روکنے کی، اور ہم کہیں گے کہ مت کرو یہ غلط ہے، تو پھر دوسری پارٹیوں کے لوگ جو ہیں ہمیں یہی ویژولز دکھائیں گے، ہمیں یہی واقعات دکھائیں گے کہ دیکھا نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا، تمہیں اس وقت یاد نہیں تھا، اور پھر ہم ان کو سمجھا نہیں پائیں گے۔ یہاں پہ اقتدار کبھی بھی اینڈ تک کسی کے پاس نہیں رہتا، لوگ تبدیل ہوتے ہیں، شکلیں تبدیل ہوتی ہیں۔ خدا را ڈریں اس دن سے، ڈریں اس دن سے جب دوسروں کی جانب سے اس قسم کے ریاکشن آپ لوگوں کے اگینسٹ آنا شروع ہوں گے۔ اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔